बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ ताज़ा तरीन मालूमात हासिल हुई हैं इस्लामाबाद हमले के हवाले से, जो इमाम बारगाह में एक बहुत बड़ा हमला किया गया। उसमें जो जानी नुकसान की तफसील है वो भी सामने आ चुकी है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि एजेंसियाँ मुबैना हमला आवर जो ख़ुदकुश हमला आवर था इस तक कैसे पहुँचीं, और इसके हवाले से ये मालूमात भी कि पेशावर में कुछ सहूलतकारों को और इस ख़ुदकुश बमबार के कुछ मुबैना रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया गया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। TTP का बयान सामने आ चुका है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, और मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि बलूचिस्तान में 31 जनवरी को जो एक ही दिन में हमले किए गए थे उस पर पूरी दुनिया से मज़म्मती बयानात आए, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। ये जो इस्लामाबाद का वाक़या हुआ, इसके बाद अफ़गान तालिबान ने भी रद्द अमल दिया है और इस हमले की मज़म्मत की है। ये भी आपको बताना है कि ये क्या मामला है, और पाकिस्तान के दिल यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर यह हमला कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं और बड़े जायज़ किस्म के सवालात हैं कि अगर हम कबायली इलाकों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में देखते हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, फिर बड़े शहर और फिर रेड ज़ोन से सिर्फ़ 15 किलोमीटर के फ़ासले के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला 11 नवंबर को एक ज़िला कचहरी इस्लामाबाद के बाहर धमाका, और फिर इसके बाद इस्लामाबाद की तारीख़ के बड़े हमलों में, बल्कि ये शायद अगर जानी नुकसान के हवाले से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा हमला था जो 6 फरवरी को हुआ 2026 को। तहकीकात का दायरा वसी कर लिया गया है और मज़ीद भी इसमें पेशरफ्त जो है ये हो रही है। इल्ज़ाम यही लग रहा है कि ख़ुदकुश मुबैना जो हमला आवर था ये अफ़गानिस्तान से होकर आया, यानी वही सिलसिला हम देखते हैं कि जो एक अरसे से जो रिपोर्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के हमलों को, और फिर इन हमलों में अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल या फिर उसमें अफ़गान शहरियों का इस्तेमाल, तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा सिलसिला है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यासिर वल्द बहादुर ख़ान, इस तक एजेंसियां कैसे पहुंचीं? ये क्या वाकई ख़ुदकुश हमला आवर था? एक शनाख्ती कार्ड मिला है जाए वक़ुआ से जहां पे ये हमला किया गया, और जो ताल्लुक़ बताया गया है इस बंदे का, ये कहा गया है कि यासिर जो बहादुर ख़ान का बेटा है, इसकी पैदाइश बताई गई है इस शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 1 जनवरी सन 2000, यानी इसकी 26 साल पूरी उम्र बनती है, और ये बताया गया है कि ये ख़ुदकुश हमला आवर था, इसने हमला किया। मुख्तलिफ़ जो ऐनी शाहिदीन हैं इनके जो बयानात हैं ये भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि 3 लोग आए थे, कुछ ने बताया है कि जी 2 लोग थे। कुछ एक ऐनी शाहिद को मैं सुन रहा था किसी वीडियो में, वो बता रहा था कि एक फ़ायर की आवाज़ आई, एक गोली चली, और उसके चंद ही लम्हे बाद ये ख़ुदकुश धमाका हुआ जिसने तबाही फेर दी, और जो क़यामत सुग़रा के मनाज़र हैं वो वीडियोस की सूरत में आप देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में YouTube की पॉलिसी के मुताबिक नहीं दिखा सकता। तो ख़बर यह है कि पेशावर से 4 सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया गया है। इलाका है चमकनी, ये बताया गया है, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इन्होंने ये कार्रवाई की है। फ़िलहाल ये कौन लोग हैं, यासिर जो मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर है, इससे इनका क्या ताल्लुक़ है, ये भी फ़ौरी तौर पर नहीं मालूम हो सका। इतना बताया गया है, एक ज़रिए ने मुझे ये बताया है कि 4 अफराद को पेशावर से गिरफ़्तार किया गया है, और कुछ जो हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए हैं उन्होंने इस इतला को कन्फ़र्म भी किया है कि पेशावर से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। ये जो बताया गया है कि यासिर के जो रिश्तेदार हैं ये पेशावर में मुकीम हैं, और ये ख़बर मीडिया में कैसे आई वो भी आपको पता है कि बताया गया ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और मैं ये सारा आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ कि जो उन्होंने मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में बात की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर धमाका करने वाले ख़ुदकुश हमलावर के
رشتہ دار پشاور میں موجود ہیں۔ پوری فیملی مذہبی شدت پسندی کی سوچ رکھتی ہے، یہ خواجہ آصف نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ خودکش حملہ آور گزشتہ سال افغانستان سے واپس آیا تھا اور یہاں آ کر مختلف مقامات پر رکا تھا اور اب تک نوشہرہ میں تھا۔ نوشہرہ آپ کو پتہ ہے پشاور سے جب آپ پنڈی کی جانب جاتے ہیں، اسلام آباد کی جانب جاتے ہیں، تو راستے میں بالکل یہ متصل شہر ہے، جڑواں شہر آپ کہہ سکتے ہیں۔ پشاور کا یہ جڑواں شہر ہے، جیسے راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ آج کل تو اتنی آبادی بڑھ گئی ہے کہ یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ پشاور کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں سے آغاز ہوتا ہے نوشہرہ کی حدود کے۔ تو یہ بتایا خواجہ آصف نے کہ ہم اس حملے کی تحقیقات میں بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ خودکش حملہ آور 1.5 سے 2 سال قبل افغانستان گیا تھا۔ فی الحال خودکش حملہ آور اکیلا تھا، لیکن ہر زاویے سے تحقیقات جاری ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ 2 حملہ آور تھے یا 3 حملہ آور تھے، وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حملہ آور جو تھا یہ اکیلا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اکیلا یہ اسلام آباد پہنچا یا اس کو پہنچایا گیا۔ اس نے، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ سوالات رکھے تھے کہ کتنے دنوں تک اس نے نگرانی کی، جائزہ لیا، ریکی کی اس مقام کی، اپنے ہدف کی، اس نے منصوبہ بندی کیسے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس نے ایک اکیلے بندے کا تو اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کہ وہ خود سفر بھی کرے، وہ خود بارود بھی اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے پھرے۔ جس طریقے سے اس قسم کے خودکش حملوں میں ہوتا ہے، پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اسلحہ یا جو بارود ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے یا خودکش جیکٹ پہنچاتا ہے۔ کچھ سہولت کار جو ہوتے ہیں وہ خودکش حملہ آور کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ بہت سارے واقعات میں ایسا بھی نوٹ کیا گیا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے کہ خودکش حملہ آور کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے یا وہ اس وقت جس کیفیت میں ہوتا ہے، تو جو سہولت کار ہوتے ہیں ان کا اس کے ہمراہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یا اس کو نشہ آور کوئی چیز دی گئی ہوتی ہے یا اس کو انجیکشن لگایا گیا ہوتا ہے۔ یہ اگر اپنے حواس میں بھی ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک اکیلا بندہ ایک ایسے ٹارگٹ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا کہ جو 15 کلومیٹر دور ہو ریڈ زون سے، اور وہ اسلام آباد، اور اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت، پاکستان کا دل۔ تو بہت سارے زاویوں سے اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اچھا، خواجہ آصف نے کہا کہ خودکش حملہ آور کے ہینڈلرز یا سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، جس کے لیے خیبر پختونخوا کی CTT پولیس اور اسلام آباد پنجاب پولیس مشترکہ کام کر رہی ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جناب اس میں 31 جو نمازی تھے یہ شہید ہوئے اس واقعے میں۔ 169 کی تعداد بتائی گئی تھی جو زخمی ہوئے، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی، یہ بھی بتایا گیا۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ زخمیوں میں بہت سارے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، اس لیے جو شہید ہونے والوں کی تعداد ہے ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعے کی شام جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کے اسلام آباد کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کرتا ہے وزارت خارجہ۔ اور بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان ایسے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے جو مقدس مذہبی مقام عبادات اور مساجد کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور عبادت گزاروں اور بے گناہ افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اس بیان میں کہا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، افغان وزارت خارجہ کی طرف سے، کہ افغانستان ایسے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے جو مقدس مذہبی عبادات اور مساجد کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور عبادت گزاروں اور بے گناہ افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں ہوا، کیا یہ قابل مذمت واقعات نہیں تھے؟ 31 جنوری کو جو ایک ہی دن میں حملے ہوئے، افغان طالبان نے ان حملوں کی آج تک مذمت نہیں کی، ہندوستان نے بھی نہیں کی۔ اب یہ جو اسلام آباد حملہ ہوا ہے، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب سمیت مختلف عرب جو ممالک ہیں، جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں،
انہوں نے اور پھر جو کیا یہ بلوچستان کی حملوں کی بھی انہوں نے مذمت کی، اسلام آباد کے واقعے کی بھی انہوں نے مذمت کی، لیکن افغان طالبان نے صرف یہاں اسلام آباد میں رد عمل دیا ہے۔ اچھا، یہ اور ٹی ٹی پی نے بھی یہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں، ہمارا ٹارگٹ جو ہیں یہ پاکستان کی فورسز ہیں، اور اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد کے نواحی قصر خدیجۃ الکبریٰ میں دھماکہ ہوا ہے جس کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے اہداف واضح ہیں جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور ان کے اعلیٰ کار ہیں۔ محمد خراسانی ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور پھر جب ہم یہ گرفتاریاں دیکھتے ہیں، اس کی تحقیقات دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ 5 مہینے پہلے یہ مبینہ خودکش حملہ آور جو ہے یہ افغانستان سے ہو کر آیا، یعنی وہاں پہ اس نے تربیت حاصل کی یا وہاں پہ اس کو تیار کیا گیا، یہی بتانے کا مقصد ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو مزید جو ہے وہ بتایا جا سکے گا۔ یہ جو میرے پاس ابھی مزید اس کی تفصیل آئی ہے، اس کا شناختی کارڈ اور یاسر، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، والد کا نام ہے بہادر خان، اور شناختی علامت کوئی نہیں ہے، اس کی تصویر باقاعدہ اس شناختی کارڈ میں، اور اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے اس کی، اور اس کا جو بتایا گیا ہے ڈاکخانہ گنج، محلہ قاضیان، پشاور، اور شیر و جنگی، 400 روڈ، محلہ عباس کالونی، پشاور، یہ اس کا ایڈریس بتایا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو جو معلومات میں نے فراہم کی ہیں، تو اس ساری معلومات کے مطابق سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے جو ہے یہ 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام ناصر ہے، اور یہ جو ابتدائی ان سے انٹروگیشن ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ جو ہے رابطے میں تھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ ہے یاسر، یہ اس کے 2 بھائی ہیں، اور ان کا جو بردر ان لا ہے عثمان، اس کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، اور عثمان جو ہے یہ اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ یہ سارے جو لوگ تھے یہ اب سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی کسٹڈی میں ہیں، اور مزید تحقیقات اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ جو حوالہ دیا گیا ہے اس ساری صورتحال کا، میں آپ کو مزید آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سیکیورٹی ذرائع سے اس کی تفصیل سامنے آئی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجنسیاں کیسے پہنچیں، شناختی کارڈ کے تھرو پہنچیں، اور یہ بتایا ہے سیکیورٹی ذرائع نے کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے فوری طور پر شیر و جنگی میں اس کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، اور انکشاف ہوا کہ خاندان نے اپنی رہائش گاہ ترناب فارم پشاور منتقل کر دی تھی۔ ترناب فارم تھانہ چمکنی کی حدود میں یہ علاقہ آتا ہے، اور بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ہے پشاور سے جب آپ پنڈی جاتے ہیں۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے مشتبہ جو خودکش بمبار تھا اس کے 2 بھائیوں بلال اور ناصر کو گرفتار کر لیا، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یاسر اپنے بہنوئی عثمان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ عثمان کے ساتھ ایک اور بہنوئی کو بھی جو ہے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ چاروں مشتبہ افراد اس وقت سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی تحویل میں ہیں، اور ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یاسر کے 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، والد وفات پا چکے ہیں۔ 3 بہنوئیوں میں سے جو ہے یہ 2 زیر حراست ہیں، جبکہ ایک اس وقت دبئی میں ہے۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے ترناب فارم پشاور میں نئے رہائشی مقام پر چھاپہ مارا، لیکن وہاں پر کوئی قابل اعتراض مواد برآمد نہیں ہوا، یہ بھی بتایا گیا۔ اور یاسر جو ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات یہ بتائی گئی ہیں کہ 25 مئی 2025 کو وہ افغانستان گیا، اور 17 جون 2025 کو وہ افغانستان سے واپس آیا۔ اس نے 17 جون 2025 کو گل بہار پشاور کے علاقے میں اپنا موبائل فون آن کیا اور اسی دن اسے آف کر دیا۔ اس نے 27 جون 2025 کو باجوڑ میں ایک اور نمبر ایکٹیویٹ کیا۔
وہ 27 جون 2025 سے 27 اکتوبر تک پاجوڑ میں رہا۔ اس کے بعد وہ حکیم آباد نوشہرہ شفٹ ہو گیا، اور یہ اس وقت تک جب اس نے حملہ نہیں کیا تھا یہ وہیں پہ رہائش پذیر تھا، اور اس نے 2 فروری 2026 کو کرائم سین کا جائزہ لیا۔ 2 فروری یعنی اس حملے سے تقریباً 3-4 دن پہلے اس نے اس مقام کا جائزہ لیا، اور جو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت ساری تفصیلات کا انتظار ہے، کیونکہ ابھی یہ ابتدائی تحقیقات میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جیسے ہی مزید اس حوالے سے انکشافات سامنے آئیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بر وقت رکھ سکوں۔ یہ ایکسکلوسیو میں نے آپ کے لیے فوری طور پر یہ اطلاع اور یہ ساری انفارمیشن دی، اور اس کے لیے میں نے کہاں کہاں پہ جو ہے محنت کی ہوگی اور کہاں کہاں پہ میں نے رابطہ کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد یہ ساری چیزیں آپ پاکستان کا جو ریگولر میڈیا ہے، جس کو آپ نیشنل میڈیا کہتے ہیں، ٹی وی چینلز پر آپ کو یہ ساری خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بہت شکریہ۔